वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूरे सुल्तान की एपिसोड 82 लेकर हाजिर हुए हैं। अच्छा, मैं ये स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये सब सुनेंगे कि मतलब लिसनर्स, ओके, रीडर्स को तो मतलब वो तो पढ़ते ही हैं। देखिए, जो काफ़ी सारे कुछ कमेंट्स मेरे पास आते हैं, आप बहुत स्लो रीड करती हैं, मतलब, और सही बात है, मैं ये एग्री करती हूँ। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, वो मैं स्लो रीड नहीं करती। अगर जो मेरी मैं जो जिस तरह अब बोल रही हूँ ना, मैं इसी नॉच पर वॉइस ओवर करती हूँ। लेकिन बात ये है कि जब अगर मैं इसी नॉच पर अगर मैं वॉइस ओवर करूँगी ना, तो फिर जो स्क्रॉलिंग होगी इसकी, मतलब जो मैं स्क्रॉल करूँगी नॉवल को, तो वो बड़ा फास्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो मेरे रीडर्स हैं उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं तो इसी स्पीड में अपना स्क्रॉलिंग करूँगी तो वो मे बी ना पढ़ पाएँ, उससे उन्हें प्रॉब्लम होगी। इसलिए मुझे, जब मैं नॉवल स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे एडिट जब मैं करती हूँ तो उसको वहाँ से जो स्पीड होती है वो मुझे कम करनी पड़ती है, सिर्फ रीडर्स की वजह से। और रीडर्स की वजह से इसलिए क्योंकि मेरे अराउंड 85% रीडर्स हैं, 12 और 15% मेरे लिसनर्स हैं। और उनको मैं इसीलिए पिन कमेंट कर देती हूँ कभी कभी कि प्लीज़ लिसनर्स टू एक्स की स्पीड पर सुने, क्योंकि उससे फिर वही मतलब जिस स्पीड पे मैंने वॉइस ओवर किया होता है वही स्पीड आ जाती है, और बहुत सारे करते भी यही हैं। और बस यही है कि जो लिसनर्स हैं, प्लीज़ जब भी नॉवल सुने वो मेरे 2x पे सुने। मुझे वॉइस ओवर जो है, जब मैं एडिट करती हूँ तो मुझे कम करनी अपने रीडर्स की वजह से पड़ता है। तो बस ये बात थी। होप कि जो लोग सुन रहे होंगे उन्हें पता होगा कि ये प्रॉब्लम हो जाती है। और अच्छा, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कभी जब मेरे रीडर्स ये कहते हैं आप बहुत स्लो करती हैं। और वो अच्छा ये नहीं कि मुझे बुरा लगता है, बल्कि ये कि हाँ, वो सही बात है। कि क्योंकि मैं भी कभी कोई किसी का वॉइस ओवर सुनती हूँ, किसी की कोई भी चीज़ सुनती हूँ, अगर वो हल्के बोलता है तो मुझे उलझन हो जाती है, हाय ये तेज़ क्यों नहीं बोल रहा। लेकिन फिर मैं भी वही करती हूँ, मैं 2x की स्पीड पर सुनती हूँ कि जल्दी जल्दी, तो फिर मुझे पता चलता है अच्छा ये इसलिए किया हुआ है, फिर वो ओरिजिनल वॉइस पता चल जाती है। तो प्लीज़ आप भी 2x की स्पीड पर सुना करें। ऑलराइट, चलें बढ़ते हैं कि नॉवल के। आज का एपिसोड बहुत मज़े का है, ठीक है। आज जेनिफर और ये रिबाल कितने प्यारे सीन हैं, बहुत ही बहुत 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 प्यारे। हमारी जेनिफर जो है वो इंडिया आ चुकी हैं रिबाल से मिलने। अब हो सकता है अभी उनकी शादी शुदी भी हो जाए। मैं सोच रही हूँ कि एक मैरिज ब्यूरो खोल लूँ, जितनी मैंने शादी करवा दी है ना अब तक अपने नॉवेल्स में, मैं बहुत अच्छी मतलब मैरिज ब्यूरो चला सकती हूँ। चलें बढ़ते हैं नॉवल की जानिब। ये बहुत ही लेम जोक था। चलें बढ़ते हैं नॉवल की जानिब। अंधेरी शाम का सूरज ढलते ही इंडस्ट्रियल एरिया की वो सड़क गैर मामूली तौर पर हलचल से भर गई थी। पुलिस की गाड़ियां, मैदान, मीडिया की वैनें और फैक्ट्री 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 वर्कर्स की परेशान चेहरे वाली भीड़, हर चीज़ में एक बेचैनी, एक सनसनी से दौड़ रही थी। वो बीच इस सारी हलचल के बीच सुल्तान खामोश मगर फौलादी कदमों के साथ रेस और जरगाम की मिल के मेन गेट पर आकर खड़ा हुआ था। हवा में धुआं तो नहीं था, मगर बरसों से जमा हुआ सच धमाके की तरह बाहर निकलने वाला था। फैक्ट्री के दरवाजे पर पड़ने वाला पहला ताला, जिसे जैसे ही चरचरा कर लगा, मीडिया के कैमरे सुल्तान की तरफ घूम गए। पुलिस इंस्पेक्टर मिर्ज़ा ने फाइल बंद करके सुल्तान की तरफ देखा। आपके दिए गए इंफॉर्मेशन के बगैर हम ये सब साबित नहीं कर सकते थे सुल्तान साहब। हमें शक तो पहले ही था, लेकिन बिना किसी सबूत के हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे।
اور پھر یہ نواب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینا ویسے بھی مشکل تھا، لیکن یہ سب ممکن ہوا آپ کی وجہ سے۔ انسپکٹر مرزا تشکر بھری نظروں سے سلطان کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ بے تاثر تھا، لیکن اس کی بھوری آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ ہمارا فرض تھا۔ سلطان نے ہلکی سی سانس کھینچی۔ اس کی آنکھوں میں جیت کی کوئی چمک نہیں تھی، صرف ایک بھاری سکون تھا، جیسے برسوں سے جمع شدہ دل پر بوجھ میں سے کچھ بوجھ ہٹ گیا ہو۔ وہ اپنی جیت کی طرف ایک اور قدم بڑھا کر پرسکون تھا۔ اس دن کا اس نے کتنا انتظار کیا تھا۔ آج رئیس کے بیٹے کی بربادی تھی، کل رئیس کی بربادی ہوگی۔ وہ مل میں لگے تالے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ تالے کو دیکھتے ہوئے سلطان بے حد مدھم لہجے میں گویا ہوا، لوگوں کا خون خشک کر لوگوں کا خون چوس کر دولتیں بنانے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہونے چاہیے، خاص کر وہ جو خود کو قانون سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ اس لمحے دور سے رئیس و زرغام کی گاڑیوں کی آوازیں گونجی۔ دونوں گاڑیاں فیکٹری کے سامنے آ کر رکیں۔ دروازہ کھلا اور رئیس غصے سے بھرا ہانپتا ہوا باہر نکلا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ سلطان کی طرف بڑھتے ہوئے چیخا۔ تم نے ہماری ملوں پر تالا کیسے لگوایا؟ تم ہوتے کون ہو؟ سلطان ایک قدم آگے بڑھ کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہوا میں سردی تھی، مگر ماحول کی تپش کچھ اور ہی کہانی کہہ رہی تھی۔ ہم وہ ہیں جس نے تمہارے سارے کالے دھندوں کی فائلیں خود اکٹھی کی ہیں۔ اس کی آواز گمبھیر، مضبوط اور غیر متزلزل تھی۔ لکھ دیا، پڑھنے میں بڑی مشکل ہوئی ہے۔ وہ زہر ملا کیمیکل جو یہاں راتوں کو چپ کے بہایا جاتا تھا، وہ غیر قانونی لیبر، وہ اسمگلنگ کے لیے بننے والا یہ کیا ہے؟ کوریئر۔ یہ کیا لکھا گیا یار؟ سوری، یہ اسکپ کرو۔ سب کے ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ اب یہ ملیں بند ہوں گی اور تمہارا بیٹا بھی اس کے نام ہے نا یہ سب ملیں؟ یہ مالک ہے نا ان کا؟ سلطان نے مسکرا کر زرغام کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ غصے کی وجہ سے بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا۔ تیری تو؟ زرغام نے آگے بڑھ کر اسے دھکا دے کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر پولیس فوراً درمیان میں آ گئی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ تو ہے کون؟ زرغام حلق کے بل چڑھا کر بولا۔ سلطان نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اس کی تیز ہوا سلطان کے کانوں کو گنا گزر رہی تھی۔ بول، تو ہے کون؟ تیری ہمت کیسے ہوئی ہمارے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جس طرح تیرے باپ کو تم نے کیوں کیا؟ تم نے کیا کیوں ہے یہ سب؟ زرغام ہے کہ کچھ کہتا ہے، اس سے پہلے رئیس اس کی بات کاٹ کر بول پڑا۔ اگر وہ نہ بولتا تو آج شاید زرغام اپنے منہ سے کچھ سچ اگل دیتا، لیکن رئیس نے ایک دم اس کی بات بیچ میں کاٹ کر اس سچ کو باہر نکلنے سے روک دیا۔ سلطان، جس کے کان اس کی بات پر ایک دم کھڑے ہو گئے تھے، رئیس کی بات کاٹنے پر خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ بولو، کیوں کیا تم نے یہ سب؟
باہر اندھیرا تھا مگر رئیس کے وجود میں بھڑکتی آگ صاف دکھ رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے آگے آتا ہوا سلطان کے بالکل سامنے رکا۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف لکھا تھا، اتنا کہ ہاتھ خود بخود اٹھ گیا اور اگلے ہی لمحے وہ سلطان کے گریبان پکڑنے والا تھا۔ سلطان نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا اور ایک دم آگے بڑھ کر رئیس کا ہاتھ فضا میں روک دیا۔ اس کی انگلیاں رئیس کے کلائی پر مضبوطی سے جم گئیں۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، لیکن اس سنجیدگی کے ساتھ ساتھ سلطان کی عنابی لبوں پر مسکراہٹ بھی ابھر آئی، ایسے جیسے وہ رئیس اور زرغام کا تمسخر اڑا رہا ہو۔ رئیس اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ تم؟ رئیس نے لب بھیج کر کہا اور اس کے مضبوط ہاتھ سے اپنی مضبوط کلائیاں چھڑانے کی جی جان سے کوشش کرنے لگا، لیکن سلطان کے مضبوط ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کو نکالنا فی الحال اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ جتنی کوشش کر رہا تھا، سلطان کی پکڑ اس کی کلائی پر اتنی ہی مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ایک وقت تو اس کو لگا کہ اس کی کلائیوں کی ہڈیاں چٹک کر چور چور ہو جائیں گی۔ چچا سائیں، یہ غلطی مت کرنا۔ سلطان کی آواز بے حد بھاری اور بے حد سنجیدہ تھی۔ رئیس کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سلطان کی آنکھیں لمحے بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں بے بس ہو گئیں، گہری وارننگ دیتی ہوئی، ایسی کہ آدمی ہمت ہو تو بھی لڑکھڑا جائے۔ جیسے ہی رئیس لڑکھڑا گیا، کچھ تو تھا سلطان کی آنکھوں میں۔ آپ ہمیں جانتے ہیں چچا سائیں، ہمارا ضبط، ہمارا صبر ایک حد تک ہی کام کرتا ہے، اور وہ جب تک کام کرتا ہے تو سامنے والے پر احسان ہوتا ہے۔ اسے آزمائیں گے تو پھر بات ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گی، جیسے اب نہیں رہی۔ بڑی کوشش کی تھی آپ نے ہمیں بدنام کرنے کی، میڈیا کو جھوٹی خبر دی تھی، جھوٹی افواہیں پھیلائی تھی کہ ہم نے لوگوں کے گھروں کو توڑ کر وہاں اپنی ملیں بنوائی ہیں، ہم نے لوگوں کو بے گھر کیا ہے۔ آپ نے سب کچھ کیا ہماری ساخت کو گرانے کے لیے، لیکن ہم نے بڑے صبر سے کام لیا اور دیکھیں صبر کا پھل ہمیں کتنا میٹھا ملا۔ جو گڈھا آپ نے ہمارے لیے کھودا تھا، اس گڈھے میں آپ کا اپنا بیٹا گر گیا۔ سلطان نے کلائی چھوڑتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ رئیس نے گہری سانس لی، مگر غصہ اب بھی اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ اگر تمہاری وجہ سے سب کچھ بگڑے گا نا سلطان، تو قسم کھا کے کہتا ہوں تمہیں برباد کرنے میں اپنی جی جان لگا دوں گا، رئیس نے گھبرا کر کہا۔ ان کی بات پر سلطان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے، کندھے سیدھے کیے اور آہستہ سے بولا، ایک بار دشمنی کر کے انجام دیکھ چکے ہیں۔ سلطان نے زرغام کی طرف اشارہ کیا جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگ چکی تھیں۔ اب کے دشمنی کرنے سے پہلے ایک بار تحمل سے سوچنا، سوچنا کیونکہ دشمنی تم شروع کرو گے اور اسے انجام تک ہم پہنچائیں گے۔ لیکن ہمیں امید ہے اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر تم ہمیں نقصان پہنچانے سے پہلے 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ مرتبہ سوچو گے۔ ہوا کا ایک جھونکا گزرا، مگر فضا میں جو
तनाव रुक गया था, वो हल्का होने का नाम नहीं ले रहा था। रईस के हाथ काँप रहे थे, मगर सुल्तान की मजबूत ठंडी नज़र ने इसे कदम पीछे लेने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल वक्त का तकाजा था, इसे यही करना था। बात इसके हाथ से निकल चुकी थी। अभी इसे सुल्तान से बदला नहीं लेना था, अभी इसे अपने बेटे को बचाना था। इसने 2 कदम पीछे लिए और पलटकर ज़रग़ाम की तरफ चल दिया। सुल्तान ने ज़रा सा सर झुकाया, जैसे मामला ख़त्म कर रहा हो, लेकिन इसे पता था ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ से मामला और पेचीदा हुआ है, और वो हर पेचीदा मामले के लिए पहले से तैयार है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा डैड, मैं इसे जान से मार दूंगा। छोड़ो मेरे हाथ, मैं इसे जान से मार दूंगा। इस खबीस इंसान ने मेरी सारी मेहनत ख़राब कर दी। मैं इसे जान से मार दूंगा। खामोश फ़ज़ा में ज़रग़ाम की चीखों की आवाज़ें गूंज रही थी। बस। इंस्पेक्टर मिर्ज़ा ने हाथ उठाकर हुक्म दिया, लेकर चलो इसे। अदालत फैसला करेगी कि इनके साथ क्या होना चाहिए। रईस का चेहरा जर्द पड़ गया। ज़रग़ाम की गर्दन एक तरफ झुक गई, जैसे इसे यकीन ही न आया हो कि इसका खेल इतनी आसानी से ख़त्म हो सकता है। और सुल्तान, वो एक लम्हे को पलटा और बंद होते हुए गेट को देखा। ताला आखिरी बार चटाक के आवाज़ से लगा। इस आवाज़ में अजीब सी फतह थी, एक ऐसा ख़ात्मा जो किसी बड़े आगाज़ की नवीद देता था। हल्की सी हवा चली तो सुल्तान के कोट के दामन को छूकर गुजर गई। इसने सर उठाकर बादलों से ढके आसमान को देखा और ज़ेरे लब बस इतना कहा, आपका इंसाफ भी बहुत जल्द होगा मॉम। और फिर वो भारी कदम के साथ वहाँ से चल दिया। पीछे सिर्फ ताला बंद मिले हैरान चेहरे और रईस और ज़रग़ाम के टूटते गुरूर की आवाज़ें रह गईं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सुल्तान, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे हरा दिया? नहीं, कहानी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी अभी बाकी है, और तुम्हारी इस कहानी का अंजाम मैं लिखूंगा। रईस जो कहता है वो कर दिखाता है। तुमने जो मेरे साथ किया है, मेरे बेटे के साथ किया है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर दूंगा। रईस बिफरे शेर की तरह दहाड़ रहा था। सुल्तान इसकी बातें सुनकर कुछ लम्हे के लिए रुका, लेकिन पलटकर इसकी तरफ नहीं देखा। फिर फातिहाना मुस्कुराहट होठों पर सजाकर भारी मजबूत कदम उठाकर अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। तुम वहाँ ज़रग़ाम की फील्डिंग सेट करने गए थे, और तुम मुझे बताकर भी नहीं गए। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया था जो अकेले सब कुछ करने चले गए। सुल्तान ने घर आकर सबसे पहले शहरयार को ये बात बताई, और सारी बात सुनकर शहरयार का दिमाग पूरी तरह घूम गया। तुम्हें बताकर आने का कोई फ़ायदा होता? रिस्ट वॉच उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए सुल्तान ने हंसकर कहा, सुल्तान, तुमने अकेले ये सब कुछ कैसे कर लिया? तुमने ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली? मुझे तुमने किसी बात की भनक तक नहीं पड़ने दी। बताओ मुझे, कैसे किया ये सब कुछ तुमने? शहरयार कुछ खुफकी से बोला। नाराज़गी इस बात की नहीं कि सुल्तान ने इसे कुछ नहीं बताया। नाराज़गी इस बात की थी कि खुदा न खास्ता ये सब कुछ करते हुए इसे कुछ हो जाता तो।
اس لیے نہیں بتایا کہ تم پہلے اپنی ٹینشن میں تھے، اور اس لیے بھی نہیں بتایا کہ اگر ہم تمہیں بتا دیں تو تم تم ہمارے ساتھ آنے کی ضد کرتے، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان لوگوں کے سامنے آؤ، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان لوگوں کے سامنے آتے، کہ تم ان لوگوں کے سامنے آتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ان لوگوں کو شک ہو جاتا کہ تم ان کے ساتھ نہیں ہو۔ سلطان نے کوٹ اتار کر اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کہا، زرغام پکڑا گیا؟ شہریار نے پوچھا۔ ہاں پکڑا گیا، لیکن ہمیں امید ہے زیادہ وقت جیل میں نہیں رہے گا۔ سلطان نے طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر کہا، اگر ایسا ہوا تو جیل سے نکلنے کے بعد وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جائیں گے، پھر خدا نخواستہ انہوں نے اس سے زیادہ خطرناک کچھ کیا تو؟ شہریار نے کہا، کچھ نہیں ہوگا، ہمیں اللہ پر پورا یقین ہے، وہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہے، اور جیت بھی ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ ہم ہر مشکل کے لیے تیار ہیں، فتح ہمارا ہی مقدر بنے گی۔ سلطان نے بڑے مان سے کہا، انشاءاللہ۔ شہریار نے کہا، ٹھیک ہے چلو فون رکھتے ہیں، اپنا دھیان رکھنا اور مائدہ کا بھی۔ کہہ کر سلطان نے فون رکھ دیا۔ اس نے ٹائم دیکھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ دل نور سے بات کرنے کے لیے بے چین تھا، لیکن پھر اس کی نیند کا سوچتے ہوئے اس نے فون نہیں کیا، بلکہ چینج کر کے عشاء کی نماز ادا کی، اور پھر مصلی پر بیٹھے بیٹھے کسی پارے کی تلاوت کی۔ پھر اللہ سے دعا کر کے وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی آنکھوں کے کونوں سے آنسو نکل کر بالوں میں جذب ہونے لگے۔ اسے اپنی ماں بڑی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس نے بہت چاہا وہ اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کر لے، لیکن آنسو اپنے بس میں کب ہوتے ہیں؟ وہ اپنی ماں کو یاد کرتے روتا رہا۔ پھر بہت دیر رونے کے بعد دل کچھ ہلکا ہوا تو اس نے گہرائی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وقت لگا تھا لیکن وہ سو گیا تھا۔ صبح سب کو پتہ چل چکا تھا کہ زرغام کی فیکٹری اور ملیں سیل ہو چکی ہیں، اور اس وقت لیگل کام کرنے کی وجہ سے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ حنا بیگم کو جب یہ بات پتہ چلی تو سلطان کے سر پر جا کر کھڑی ہو گئیں۔ ہم سے سوال کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ صحیح ہے، اور جو آپ کے بھائی اور آپ کے بھتیجے کر رہا تھا وہ غلط تھا۔ ان کو ان کی کرنی کی سزا ملی ہے۔ سلطان نے بڑے سکون سے جواب دیا، سلطان بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، بلکہ اس نے برو وہ انجام تک پہنچایا ہے۔ مجھے تو پہلے ہی دونوں کی حرکتیں مشکوک لگتی تھیں۔ بہت بڑے لوگوں نے مجھ سے کہا بھی ہے، لیکن رشتہ ہونے کی وجہ سے ہم خاموش ہو جاتے تھے۔ حمزہ صاحب نے کہا، صحیح کہہ رہے ہیں ڈیڈ، مجھے بھی کچھ خبریں ملتی تھیں۔ راہب نے ان کی بات پر مہر لگائی، مجھے بھی ان کی حرکتوں پر شک تھا، اور شاید حاشر کو بھی۔ ہارون صاحب نے حاشر کی طرف دیکھا تو اس نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا، مطلب ہم سب کا شک صحیح ثابت ہوا۔ اور حنا آپ اب کیوں غصہ کر رہی ہیں؟ آپ کو تو افسوس کرنا چاہیے اپنے بھائی اور اپنے بھتیجے کی حرکت پر۔ ہارون صاحب نے کہا تو وہ ان سب پر ایک غصے بھری نظر ڈالتی وہاں سے نکل گئیں۔ تم ٹینشن مت لو، ممی بھی غصے میں ہیں، لیکن جب اپنے بھائی اور اپنے بھتیجے کی کرتوت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی تو خود شرمندہ ہو جائیں گی۔ حاشر نے سلطان کے پاس آ کر کہا، ہمارا مقصد انہیں شرمندہ کرنا نہیں ہے ابا،
وہ ہمارے واپس آئیں کی بیوی ہیں، ہم انہیں کبھی بھی شرمندہ نہیں کر سکتے، اور انہیں تو اس بات کی خبر بھی نہیں کہ ان کے بھائی بھتیجے کیا گل کھلا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، سب پتہ لگنے کے بعد ان کا ریئیکشن یہی ہونا تھا۔ سلطان نے سکون سے کہا، سلطان یہاں جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام کر چکا تھا، آج سے واپس جانا تھا۔ حنا بیگم سے اس نے فی الحال شہریار والے معاملے پر کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ حاشر سے بات کر کے انہیں سمجھانے کے لیے کہا تھا، جس پر حاشر نے صحیح وقت پر بات کرنے کا کہا۔ کچھ دیر بعد وہ سب سے مل کر دلی کے لیے نکل گیا تھا۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ پورے محل میں خاموشی گہری دھند کی طرح پھیلی ہوئی تھی، لیکن محبہ کے دل کے اندر ایک طوفان چل رہا تھا، بے چین، بے قرار اور زخمی۔ حاشر کے کمرے کی لائٹ دور سے جلتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سویا نہیں ہوگا، وہ کبھی اپنی تکلیف میں سو نہیں پاتا تھا، اور یہ تکلیف تو اس کے دل کے بیچوں بیچ اتر چکی تھی، ہفتے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ حاشر نے اس دن کے بعد سے محبہ سے ایک بات نہیں کی تھی، اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ تو اسے ایسے اگنور کر رہا تھا جیسے سرے سے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ محبہ کا دل حاشر کے اس طرح اسے نظر انداز کرنے پر ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹتا جا رہا تھا۔ وہ بے چین سی وہ بچپن سے اس کے ٹینشن کی عادی تھی، اور اب جب وہ اسے پوری طرح اگنور کر رہا تھا تو یہ بات اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں ان سے پوچھوں گی کہ آخر مجھے اس طرح اگنور کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے درمیان صرف ایک رشتہ تھا؟ وہ میرے ساتھ پہلے کی طرح نارمل کیوں نہیں ہے؟ یہی سوچ کر وقت کا احساس کیے بنا محبہ اپنے کمرے سے نکل کر حاشر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک راہداری سے نکل کر دوسری راہداری پر آتے آتے محبہ کے قدموں میں تھکن اتر گئی۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے تک گئی، قدموں کی چاپ بھی جیسے لرز رہی تھی۔ کمرے میں بھاری پردے پڑے ہونے کے باوجود بھی کھڑکی سے کچھ روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، دستک دینے کی کوشش کی، مگر پھر رک گئی۔ کیا وہ میری بات سنیں گے؟ کیا وہ میرے لیے دروازہ کھولیں گے؟ وہ دروازے کے باہر کھڑی سوچ رہی تھی۔ برداشت اب ختم ہو چکی تھی۔ اس کے اگنور کرنے نے، اس کی خاموشی نے، اس کی غیر موجودگی نے محبہ کے دل میں ایسی کسک پیدا کر دی تھی کہ وہ اب اور برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ بالآخر اس نے ہمت کی اور دروازہ آہستہ سے ناک کیا۔ کمرے کے وسط میں راکنگ چیئر پر حاشر ہاتھوں میں فائل لیے بیٹھا تھا۔ فائل سامنے کھلی تھی، مگر اس کی آنکھیں ان پر نہیں تھیں۔ دور خلا میں گڑی ہوئی تھیں، جیسے وہ کسی ایسی لڑائی سے گزر رہا ہو جو ظاہر نہیں مگر اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہو۔ حاشر نے دستک پر دھیان نہیں دیا۔ محبہ نے پھر دستک دی، لیکن جواب ندارد۔ محبہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ آواز دی، حاشر! وہ نہیں بولا، جیسے اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے وجود کا احساس تک نہیں ہوا۔ محبہ کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ چند قدم آگے آئی، آواز تھوڑی لرزی، حاشر پلیز دروازہ کھولیں۔ تب بھی کوئی جواب نہیں۔ اس کا ہاتھ فائل پر تھا، لیکن انگلیاں ساکن تھیں، سانس بھاری تھی، اور آنکھوں میں تھکن کے پیچھے چھپا
درد واضح تھا، بہت واضح، مگر وہ دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ محبہ نے ایک ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ حاشر، دروازہ کھولیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ محبہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آواز پر حاشر کا سکتہ ٹوٹا۔ اس کے باوجود وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ یہ خاموشی، یہ بے رخی، یہ اس کے لیے سزا تھی جو اس نے خود اپنا مقدر کی ہے۔ حاشر نے تو کبھی اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہا تھا۔ اس نے تو کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ محبہ کے ساتھ اس طرح کرے گا، لیکن آج وہ کر رہا تھا تو صرف اس کی وجہ سے۔ محبہ ایک لمحے کے لیے رکی، اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ پلیز دروازہ کھول دیں۔ اب کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ اس کے آنسو تو حاشر کی کمزوری تھے۔ حاشر نے گہرا سانس لیا، اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل کو بند کر کے بیڈ پر اچھالتے وہ اٹھا اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی محبہ کی نظر سیدھی حاشر کے چہرے پر پڑی۔ گولڈن بال چوڑی پیشانی پر بے ترتیب بکھرے ہوئے تھے، سرمئی آنکھوں میں ویرانگی تھی، چہرے پر بشاشت کی جگہ کرب نے لے لی تھی۔ کچھ دیر وہ دروازے کے باہر کھڑی یوں ہی اسے دیکھتی رہی، پھر وہ آہستہ سے اندر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ کو بہت دکھ دیا ہے، لیکن آپ کی یہ خاموشی، آپ کا مجھے یوں اگنور کرنا، حاشر یہ مجھے اندر سے مار رہا ہے۔ حاشر کی انگلیاں مٹھی میں بند ہو گئیں۔ اس نے ہلکے سے سانس لیا، جیسے خود کو روک رہا ہو، اپنے جذبات پر، دل کی چیخوں پر، سب پر ضبط کر رہا ہو۔ کچھ دیر وہ ضبط کرتا رہا، بالآخر آہستہ سے، بہت بے جان لہجے میں بولا، محبہ، جو تم نے چاہا وہی تو میں کر رہا ہوں، اب میں کیا کہوں؟ اس کے چہرے پر ابھی بھی وہی کرب تھا، آواز میں تھکن تھی، دکھ تھا اور ایک عجیب سا خالی پن۔ محبہ کے آنسو آنکھوں سے ہوتے زمین پر گرے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے اگنور کریں، آپ مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیں۔ میں وہی محبہ ہوں حاشر، میں نہیں بدلی، پلیز آپ بھی مت بدلیں۔ محبہ نے روتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس کے لمس پر حاشر کے وجود میں جیسے خون کا دورانیہ تیز ہوا تھا۔ میں پریشان تھی، میں آپ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے کبھی نہیں چاہا کہ آپ مجھ سے یوں دور ہو جائیں۔ حاشر نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، جاگتے جاگتے، درد چھپاتے چھپاتے اور شاید روتے روتے، مگر وہ ضبط کے ساتھ کھڑا رہا، جیسے وعدہ کیا ہو کہ اب کمزوری نہیں دکھانی۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ یہ جملہ کہتے ہوئے اس کی آواز کی تلخی نے محبہ کو اندر تک چیر دیا، اور میں نے مان لیا۔ محبہ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اس نے پلٹ کر کرسی کا ہینڈل مضبوطی سے پکڑا، جیسے خود کو سنبھال رہا ہو۔ اس لیے اب میں وہی کر رہا ہوں جو تم نے چاہا تھا، فاصلہ، تم سے دوری، اس بے نام رشتے کا خاتمہ۔ میں نے تو وہی کیا جو تم نے چاہا، حاشر بے حد سنجیدگی سے بولا۔ محبہ ایک دم آگے بڑھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن یہ فاصلہ مجھے توڑ رہا ہے، حاشر،
اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ حاشر اسے نہیں دیکھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہی اداس، تھکا ہوا، زخمی سکوت تھا۔ محبہ کی آواز پھر لرزی۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے، پلیز مجھے اگنور نہ کریں۔ حاشر نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے بھی تمہاری ضرورت تھی محبہ، لیکن تم چلی گئی۔ ایک لمحے کے لیے پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ اب کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ کیا کروں میں؟ محبہ تڑپ کر بولی۔ کچھ مت کرو محبہ، بس مجھے یوں پریشان کرنا بند کر دو۔ میں تمہاری راہ میں نہیں آ رہا، تم بھی میری راہ میں مت آنا بند کر دو۔ اور جہاں تک بات رہی تمہاری وہی محبہ ہونے کی، تو ہو سکتا ہے تم وہی محبہ ہو، لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب میں وہ حاشر نہیں رہا۔ اس حاشر کو جس کے دل میں صرف تمہاری محبت بستی تھی، جس کی نظریں صرف تمہیں دیکھنا چاہتی تھیں، وہ تم اپنے ہاتھوں مار چکی ہو۔ اور مجھے تم سے شکایت بھی نہیں ہے، یہ دلوں کے رشتے ہیں، زبردستی نہیں باندھے جاتے۔ میرا دل تمہاری طرف مائل ہوا، یہ میری کمزوری تھی، میں تمہیں قصوروار نہیں سمجھتا۔ میں نے تمہاری کہی ہوئی ہر بات مان لی، اور جہاں تک بات ہے رشتہ ختم کرنے کی، تو وہ بھی بہت جلد ہو جائے گا۔ میری ممی ابھی پریشان ہے، مجھے کچھ وقت دے دو۔ حاشر نے اس سے یہ نہیں کہا۔ حاشر اس سے یہ نہیں کہہ سکا کہ تمہیں یہ رشتہ ختم کرنا ہے تو تم خود کرو گی، میں نہیں۔ لیکن وہ زوہا بیگم سے یہ بات کرے گا، یہ بات اس نے طے کر لی تھی۔ مطلب اب ہم پہلے جیسے نہیں ہو سکتے، ہم دونوں کا رشتہ پہلے جیسا نہیں ہو سکتا۔ محبہ کو اپنی ہی آواز دور خلاؤں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ حاشر کا دل اس کے آنسوں پر پگھلنے لگا، لیکن اس نے اپنے اوپر ضبط کر کے اس سے نظریں پھیر لیں۔ جواب دے مجھے۔ اس کی نظریں پھیرنے پر محبہ نے کہا، بالکل پہلے جیسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ حاشر نے مضبوط لہجے میں کہا تو کچھ لمحے محبہ بے یقینی کی کیفیت میں سے دیکھتی رہی، پھر بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو رگڑتی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی حاشر نے پہلی بار آنکھیں بند کی اور ایک بے آواز آنسو اس کے گال پر بہہ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر محبہ بیڈ پر اوندھے منہ گر کر بلک بلک کر رو دی۔ اس سے حاشر کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ حاشر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن حاشر سے دوری بھی گوارا نہیں تھی۔ وہ کیا چاہتی تھی فی الوقت اسے خود نہیں پتا تھا۔ ربال اپنے کیبن میں بیٹھا کام میں بزی تھا۔ آج کل وہ بڑی محنت سے اپنے بزنس پر کام کر رہا تھا۔ ایک ہفتہ اسے انٹرویو لینے میں اور سلیکشن میں لگے۔ سب سے بڑی پرابلم اسے سیکرٹری کی سلیکشن میں ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کوئی میل کینڈیڈیٹ ہی سیکرٹری کے لیے چنے، لیکن اس پوسٹ کے لیے اپلائی ہی 1-2 لڑکوں نے کیا تھا اور وہ ربال کو سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ ناچارے سے ایک لڑکی کو ہی اپنی سیکرٹری کی پوسٹ پر رکھنا پڑا۔ اس کی سیکرٹری اس کے برابر میں ہی کرسی ڈالے اس کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ وہ دونوں پاس تھے، لیکن اتنے نہیں کہ کوئی انہیں دیکھ کر کچھ غلط سمجھتا۔ تبھی ربال کے کیبن کا دروازہ کھلا۔ ربال نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا اور دم بخود سا رہ گیا۔ سامنے اپنے تمام تر خوبصورتی کے ساتھ جینیفر کھڑی تھی۔ ربال اسے بے یقین نظروں سے دیکھتا اپنی کرسی سے کھڑا ہوا۔ حیرت اور خوشی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ جینیفر، جس کے ہونٹوں پر دروازہ کھولتے ہوئے مسکراہٹ تھی، اب وہ مسکراہٹ غائب تھی، بلکہ وہ لب بھیجے ربال کے پاس بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، جو دیکھنے میں
خوش شکل تھی اور اس کے ڈریس سینس نے اس کی شخصیت کو اور نکھارا ہوا تھا۔ ربال نے جینیفر کے چہرے کے بدلتے تاثراتوں کو دیکھا۔ شویتا آپ جائیں، ربال نے اپنی سیکرٹری سے کہا تو وہ جینیفر کو ہی ربال نے اپنی سیکرٹری سے کہا تو وہ جو جینیفر کو ہی دیکھ رہی تھی، ربال کے کہنے پر اپنی کرسی سے اٹھی۔ سر میں اپنے کیبن میں جا کر یہ کام کر لوں؟ شویتا نے پوچھا۔ جی، ربال نے اس سے کہا، لیکن اس کی ایک نظر جینیفر پر ہی تھی جس کی نیلی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی تھی۔ وہ فائل سنبھالتی کیبن سے نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی ربال ایک دم جینیفر کے پاس آیا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! تم کب آئیں؟ اس کے پاس آ کر ربال نے خوشی سے کھنکتے لہجے میں پوچھا۔ جینیفر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ربال کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ کیا ہو گیا ہے جینی؟ اس کے دونوں بازو کونیوں سے تھام کر ربال نے محبت سے پوچھا۔ آج کتنے ٹائم بعد وہ اسے اپنے روبرو دیکھ رہا تھا۔ اب کی بار اس نے چہرہ جھکا لیا۔ ربال نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کے چہرہ اوپر کیا تو دنگ رہ گیا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں پانی بھرا ہوا تھا، ناک گال ایک دم سرخ ہو گئے تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ پریشان ہوا۔ جینی کیا ہوا؟ ربال پریشان ہو کر بولا۔ یہ لڑکی کون تھی؟ جینیفر نے پوچھا۔ میری سیکرٹری تھی۔ ربال نے اس کے گال پر گرتے آنسوؤں کو اپنے پوروں سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے پوچھا۔ کام کر رہی تھی، ربال نے جواب دیا۔ تو جو کام وہ اب اپنے کیبن میں کرنے گئی ہے، پہلے ہی وہیں کر لیتی۔ آپ کے پاس بیٹھ کر کیوں کر رہی تھی؟ اور وہ بھی دور نہیں، بالکل پاس میں بیٹھ کر، جینیفر نے کہا۔ لہجے میں غصہ، جلن صاف نظر آ رہا تھا۔ ربال کے ہونٹوں پر تبسم بکھر گیا۔ تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ ربال نے دوبارہ اسے کونیوں سے تھام کر اس کی نیلی آنکھوں میں براہ راست جھانکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ لمحے جینیفر اسے یوں ہی دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ بڑا احمقانہ سوال تھا۔ اس کے سوال پر جینیفر نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ ربال کے ہونٹوں پر بکھرا تبسم گہرا ہوا۔ کیا ہو گیا؟ میری گوری میم کو کیوں جیلس ہو رہی ہیں؟ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہیں؟ جینیفر نے ناراضگی سے اپنے دونوں بازو اس کی گرفت سے چھڑائے اور اسے 2 قدم پیچھے ہوتی کیبن سے جانے لگی کہ تبھی ربال نے اس کی کلائی تھام کر اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ وہ ربال کے چوڑے سینے سے ٹکرا گئی۔ کہاں جا رہی ہیں میری گوری میم؟ میرے سوال کا جواب تو دیتی جاؤ۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ رہیں بزی اپنی سیکرٹری کے ساتھ۔ جینیفر نے بہت چاہا کہ وہ نہ روئے، لیکن آنسو تھے کہ بھل بھل بہتے جا رہے تھے۔ جینی ہم دونوں کام کر رہے تھے، ربال نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لیتے ہوئے کہا۔ تو یہاں بیٹھ کر سکتی تھی نا، آپ کے پاس کیوں بیٹھی تھی؟ جینیفر نے ٹیبل کے سامنے رکھی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگلی بار میں اس سے کہوں گا کہ یہاں پر بیٹھ کر کام کرے۔ ربال نے اس کے گالوں سے آنسو کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ اس سے کہیں گے کہ کمرے سے باہر رہ کر کام کرے، جینیفر نے کہا۔ اس کی بات پر ربال کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کہیں گے نا وہ باہر رہ کر کام کرے، جینیفر نے کہا تو ربال نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب رونا بند کرو، بات مان لی ہے نا میں نے تمہاری؟ وہ جتنے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، اس کی آنکھیں اتنی ہی آنسو بہا رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہو یار؟ اس کا پورا چہرہ سرخ ہوتا دیکھ کر ربال نے پوچھا۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا، بہت زیادہ۔
कहते हुए वो रिबाल के चौड़े सीने से लग गई। रिबाल की सांस चाहती वहीं अटक गई। दिल की धड़कनें मामूल से तेज हुई। मैंने आपको बहुत बहुत मिस किया। इसके सीने से चेहरा निकाल कर अपनी ठोड़ी इसके दिल के मकाम पर टिका कर जेनिफर ने कहा तो रिबाल ने नज़र झुकाकर इसे देखा। इसकी आंखें इसकी कही हुई हर एक बात की गवाही दे रही थी। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। इसका चेहरा हाथ के प्यालों में लेकर इसके माथे पर अपने लब रखते हुए रिबाल ने कहा, झूठ बोल रहे हैं आप। आपने मुझे कोई मिस नहीं किया। अगर किया होता तो आप मुझसे मिलने लंदन आते, जिस तरह मैं आपसे मिलने इंडिया आई हूँ। हकीकत तो ये है कि मैं आपसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। आप इतना प्यार नहीं करते मुझसे। वो उसके सीने से लगी इसकी शिकायत इससे कर रही थी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता मैं तुमसे प्यार नहीं करता? रिबाल ने बड़ी एहतियात से अपनी बाहों का हिसार इसके गिर्द बांधते हुए पूछा। बस मुझे पता है, जेनिफर ने कहा। वाह मेरी गोरी मैम को तो सब पता है। ये गोरी मैम क्या लगा रखा है आपने? मेरा नाम जेनिफर है और मैं आपकी जेनी हूँ, गोरी मैम नहीं। जेनिफर ने इसे टोका। रिबाल मुस्कुरा दिया। ये बताओ कब आई हो और मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे बता देती तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट रिसीव करने आता। रिबाल ने इसकी भीगी पलकों से आंसुओं को साफ करते हुए कहा। रात 9 बजे की फ्लाइट थी और एयरपोर्ट पर मुझे सुल्तान और नूर रिसीव करने आए थे, जेनिफर ने बताया। क्या नूर को पता था तुम आ रही हो? वो हैरान हुआ। हाँ, जेनिफर ने इसकी शर्ट के बटन से खेलते हुए कहा, लेकिन नूर ने मुझे नहीं बताया। वो हैरान हुआ। हाँ, क्योंकि मैंने इन्हें मना किया था कि आपको बिल्कुल ना बताएं कि मैं आ रही हूँ। जेनिफर मुसलसल इसके बटनों से खेलते हुए बोली। और किसी को भी पता है तुम्हारे आने का? रिबाल ने अपने सीने पर रखे इसके हरकत करते हाथों को अपने हाथों में लेकर पूछा। तो जेनिफर ने नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा और बड़ी मासूमियत से हाँ में सर हिला दिया। किसको? उसने पूछा। सबको, इसी सादगी से जवाब दिया गया। मेरे घर में सबको, मतलब मेरे माँ बाप को, किरण को, सबको। वो और हैरान हुआ। जेनिफर ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। सबको पता था तुम आ रही हो, मुझे छोड़कर। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे बता देती तो मैं तुम्हें खुद रिसीव करने आता। रिबाल ने शिकायत की। मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। अगर मैं आपको बता देती तो फिर सरप्राइज कैसे रहता? जेनिफर ने अबरूह उचकाकर पूछा। रिबाल मुस्कुरा दिया। अच्छा बताओ कैसा लगा? अच्छा बताएं कैसा लगा आपको सरप्राइज? जेनिफर ने पूछा। बहुत अच्छा, मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा सरप्राइज। रिबाल ने दिल की गहराई से कहा। वाकई इसे देखकर रिबाल बेहद खुश था। प्यासी नजरें इसके दीदार से सैराब हो गई थी। वो इसे कितना मिस करता था, चाह कर भी आज तक वो इसे बता नहीं पाया था। मेरे ऑफिस कैसे आई? इसके गोल्डन बालों को उसके कान के बीच अड़सते हुए रिबाल ने पूछा।
سلطان کے ڈرائیور کے ساتھ۔ جینیفر نے جواب دیا، کتنے دن کے لیے آئی ہو؟ ربال نے پوچھا تو جینیفر نے اس کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا۔ کیا؟ اس کے اس طرح دیکھنے پر ربال نے کہا، آپ چاہتے ہیں میں جلدی چلی جاؤں؟ جینیفر نے کچھ ناراضگی سے کہا۔ اس کے ناراض ہونے پر ربال مسکرا دی اور جھک کر آہستہ سے اس کے کان میں کہا، میں تو چاہتا ہوں اب تم کبھی واپس نہ جاؤ، یہیں رک جاؤ میرے پاس میری دلہن بن کر۔ ربال کی بات پر جینیفر کے گال شرم سے تپ اٹھے۔ اس نے کنکیوں سے ربال کو دیکھا، وہ بھی اسے کنکیوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر جینیفر نے نظریں جھکا لیں۔ ربال کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ ابھری۔ میں اب سچ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، اب تم یہیں رکو گی میری بیوی بن کر۔ اتنی جلدی؟ جینیفر نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ اگر میں نے دیر کی تو اس میں میرا نقصان ہو جائے گا۔ ربال ہنس کر بولا، کیا نقصان ہو جائے گا؟ تم دور رہ کر مجھ پر شک کرو گی اور میں تمہارا شک افورڈ نہیں کر سکتا۔ بیوی کا پرمٹ مل جائے گا تو میرے قریب رہ کر میری نگرانی کرنا، مجھ پر نظر رکھنا، ربال نے کہا تو جینیفر ہنس پڑی۔ ہنستے ہوئے اس نے اپنے پنجے اوپر اٹھائے اور ربال کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ ربال اس افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ وہ آنکھیں بڑی کیے جینیفر کو دیکھنے لگا جو اس کے لبوں کو چوم کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ I love you so much ربال، وہ جذبہ کے عالم میں بولی۔ ربال کو اپنی گردن اس کی دہکتی سانسوں سے سلگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا چہرہ شرم کی وجہ سے سرخ پڑ گیا۔ اس نے اپنے اناوی لبوں کو بھینچ کر نظر جھکا کر جینیفر کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس کی گردن سے چہرہ نکال کر جینیفر نے ربال کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ کچھ نہیں۔ اس سے نظریں چراتے ہوئے ربال نے کہا، اب وہ مرد ہو کر یہ کہتا ہوا اچھا لگتا ہے کہ مجھے تم سے شرم آ رہی ہے۔ کیا ہوا ربال؟ ربال کے رخ موڑنے پر جینیفر نے پھر پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا جینی، اب اگر میں کچھ کہوں گا بھی تو تم پر کوئی اثر تو ہونے والا ہے نہیں، اس لیے خاموشی بہتر ہے، ربال نے ہندی میں کہا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اسے دیکھتی رہی۔ ربال اس کی مسکراہٹ پر خود بھی مسکرا دیا۔ گھر چلیں؟ ربال نے پوچھا۔ ہاں، جینیفر نے کہا اور اس کے مضبوط ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ربال کے ہونٹوں پر شرمیلی سے مسکراہٹ ابھری۔ چلیں؟ اس نے کہا تو ربال ہاں میں سر ہلاتا کیبن سے نکل گیا۔ آفس کے سارے اسٹاف نے اپنے مالک کو غیر ملکی لڑکی کے ساتھ یوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آفس سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ سب کی نظریں ان دونوں پر جمی تھیں اور ربال ان کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے شرم سے سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ وہ جینیفر سے ہاتھ چھڑانا چاہتا تھا لیکن اس کی خوشی کو دیکھ کر وہ یہ نہیں کر سکا اور یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے پارکنگ تک آئی۔ سلطان کے ڈرائیور کو جانے کا کہہ کر خود ربال کے ساتھ اس کی گاڑی کی طرف چل دی۔
تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ربال کے گھر کے راستے پر گامزن تھے۔ جاری ہے۔ سب اچھا رسپانس دیں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، کومنٹ، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔